सीमा के घर के लोग अभी जाग रहे थे। घंटी बजाते ही गेट खुल गया और वो अकबर को बाय कहकर अंदर चली गई। गेट पर आने वाली उसकी अम्मी थी। अकबर नाश्ते से फारिग ही हुआ था कि सीमा की शक्ल दिखाई दे गई। वो फौरन नाश्ते की मेज से उठ गया और सीमा को सरसरी सा हेलो करता अपने कमरे में चला गया। अभी वो कपड़े बदल कर आईने के सामने खड़ा बाल संवार रहा था कि दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अकबर को इसमें से सीमा के कपड़ों की झलक नजर आ गई। इससे पहले कि अकबर उसे कमरे में आने की इजाज़त देता, सीमा ने दरवाज़ा खोल दिया और मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। ओहो, कहाँ की तैयारी है? वो आते ही बेतकल्लुफ़ी से बेड पर बैठ गई। शोरूम जा रहा था। अकबर ने सादगी से कहा, क्या आप गाड़ियों का कारोबार करते हैं? जी नहीं, हम फर्नीचर का कारोबार करते हैं, अकबर ने जवाब दिया। क्या क्या बनाते हैं? सीमा ने हंसकर पूछा। बस एक बेवकूफ़ नहीं बनाते, बाकी सब बनाते हैं। ये आपने मुझ पर छींटा मारा है। आपका क्या ख्याल है, मैं आपको बेवकूफ़ बना रही हूँ? मैं भला आपको किस लिए बेवकूफ़ बनाऊंगी? वो गुस्से से बोली। मैंने आपसे ऐसी कोई बात नहीं कही, मैंने महज मजाक में एक बात कही थी। मैं जानती हूँ सब। ये रास्ता कहाँ है? वो मेरे लिए चाय बना कर ला रही है। तब तक उसने कहा कि मैं आपसे बात कर लूँ। मुझसे? अकबर ने हैरत से अपने सीने पर उंगली रखी। मुझसे क्या बात करना है भला? हम आपको आज शोरूम नहीं जाने देंगे, हमें समंदर पर ले चलें। और फिर राजदा और सीमा ने वाकई उसे शोरूम न जाने दिया। वो इसे लेकर समंदर पर चली गईं। समंदर पर जाकर सीमा ने खूब इंजॉय किया। अगरचे वो पहली मर्तबा कराची आई थी और उसने पहली मर्तबा समंदर देखा था, लेकिन वो समंदर से दहशत ज़दा न हुई। हॉक्स बे के साहिल पर बेशुमार लोग मौजूद थे। लड़के, लड़कियां, मर्द, औरतें, बच्चे सब समंदर की लहरों से खेल रहे थे। पहले तो वो दूर से समंदर का नज़ारा करती रही। फिर राजदा ने उसका हाथ पकड़ा और हट की सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली, आओ समंदर में चलें। हाय, डर लगेगा। डर कैसा, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। सच, बड़ा मज़ा आता है नहाने में। फिर राजदा ने समंदर से उसका तारुफ कराया। जब पानी इसके पाँव को छूता हुआ 2-3 मरतबा गुजर गया तो फिर वो उसे लेकर ज़रा आगे बढ़ी। थोड़ी देर में सीमा का सारा डर जाता रहा और वो समंदर से अपनी आदत के मुताबिक बेतकल्लुफ़ हो गई। अब वो बैठकर समंदर की लहरों से खेल रही थी। जब भी पानी की लहर इसकी तरफ आती तो वो खूब शोर मचाती, खूब इंजॉय करती। सीमा को समंदर में देखकर अकबर को नीलम बेख्तियार याद आ गई। फिर इसे नीलम का हाथ पकड़कर समंदर में भागना याद आया। फिर एक बड़ी लहर आई और उसे अपने साथ बहाकर ले गई। सब नीलम को समंदर में ढूंढते रहे जबकि वो हट में बैठी हुई थी। फिर अकबर को इस जिन से नीलम का हाथ पकड़ाने पर माफ़ी मांगनी पड़ी। अपनी बीवी का हाथ पकड़ने पर एक गैर से माफ़ी कैसी दिल जलाने वाली बात थी। ये आप हर वक्त रूठे रूठे क्यों रहते हैं? अकबर एकदम चौंक उठा। इसके सामने सीमा खड़ी थी। वो अभी समंदर से निकल कर आई थी। इसके कपड़े भीगे हुए थे, जिस्म से चिपके हुए थे। अकबर ने एक सरसरी सी नज़र इस पर डाली और बोला, नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं। इतनी देर में राजदा भी करीब आ गई थी। फिर दोनों ने इसका एक एक हाथ थाम लिया। सीमा इसे रेत से उठाते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है तो फिर आइए हमारे साथ समंदर में। फिर वो दोनों इसका हाथ पकड़े तकरीबन दौड़ती हुई समंदर में ले गईं। समंदर में जाते हुए जाने की इस ख्याल ने उसे तड़पाया कि एक झटके से उसने अपने दोनों हाथ उनसे छुड़ा लिए और किनारे की तरफ भागा। फिर वो किनारे पर भी ना रुका। वो सीधा हट की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ हट में आया और ज़मीन पर बिछी दरी पर बैठ गया। इसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसने अपना सर घुटनों के दरमियान दबा लिया और हाथों को घुटनों के गिर्द लपेट लिया। कपड़ों की तरह इसकी आंखों से भी पानी जारी था। वो सिसक कर रो रहा था। उसे बेख्तियार नीलम याद आ गई थी। वो इसकी याद में तड़प उठा था। सीमा ने अकबर को इस तरह हाथ छुड़ाकर भागते देखा तो उसने राजदा से पूछा, उन्हें क्या हुआ? पता नहीं, राजदा ने जवाब दिया। ये हट में क्या करने गए हैं? सीमा ने फिर सवाल किया। कुछ कह नहीं सकती, राजदा बोली। आओ चलकर देखें। क्या पता अंदर से कोई खाने पीने की चीज़ लेने गए हों। अभी थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, फिर चलेंगे अंदर, राजदा ने कहा। राजदा को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा था कि वो हाथ छुड़ाकर क्यों भागा। कुछ इसी तरह का मंजर था जब नीलम समंदर में गायब हो गई थी। इस वक्त ज़रूर अकबर भाई को नीलम याद आ गई होगी और वो ज़रूर इसकी याद में आंसू बहा रहे होंगे। कुछ देर इंतज़ार के बाद जब वो दोनों अंदर पहुंची तो अकबर के दिल का गुबार निकल चुका था। दिल पर जो घटा छाई थी वो बरस कर जा चुकी थी। वो इन दोनों को सीढ़ियाँ चढ़ता देखकर संभल कर बैठ गया और कुछ मुस्कुराने की भी कोशिश की। हमें समंदर में अकेला छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? सीमा ने शिकायतन कहा। सीमा, ये यहाँ बैठे ज़रूर कुछ खा रहे होंगे, राजदा ने लाइन दी।
نہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا، دیکھ لیں ساری چیزیں جو کہ تو موجود ہیں۔ تو پھر ادھر بھاگ کر کیوں آ گئے تھے؟ سیما پریشان تھی۔ اکبر بھائی کچھ کھانے پینے کی چیزیں نکالیں، بہت بھوک لگی ہے۔ راشدہ نے ٹالنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ اکبر نے کھانے پینے کی اشیاء سے بڑا تھیلا کھولا تو سیما سب کچھ بھول بھال کر کھانے پینے میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اسے یاد ہی نہ رہا کہ اکبر انہیں سمندر میں چھوڑ کر ہٹ میں آ گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ لوگ واپس چل پڑے۔ گھر پہنچ کر اکبر نہایا دھویا اور چائے پی کر سو گیا۔ ابھی سوئے ہوئے اسے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ کسی کھٹکے پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا اور وہ دروازہ اندر سے بند کر کے لیٹا تھا۔ پھر اس کی نظر باتھ روم کے دروازے پر گئی تو وہ اچانک اٹھا۔ باتھ روم کا دروازہ کسی نے زور سے کھولا تھا، اتنے زور سے کہ وہ دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ دروازے کی آواز کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ دروازے پر نیلم کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نیلم تم؟ ہاں میں۔ نیلم کمرے میں آ گئی اور سنگھار میز کے سامنے بیٹھ گئی۔ اکبر اٹھ کر اس کے نزدیک گیا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو وہ غصے سے ایک دم کھڑی ہو گئی اور بولی، خوب رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں۔ نیلم، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب آپ کو میری کیا فکر ہو گئی؟ آپ کو دوسری نیلم جو مل گئی؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ کیا بات کرتی ہو؟ وہ دوسری نیلم ہے، وہ تو تمہارے پاؤں کی دھول بھی نہیں۔ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، قلفی کھائی جا رہی ہے، سمندر کی سیریں ہیں، خوب ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ تم مجھے تو بالکل بھول گئے۔ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں تو مر کر بھی نہیں بھول سکتا۔ پھر مجھے ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں، کہاں تلاش کروں؟ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، میں تو پھر انسان ہوں۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، تم کہاں ہو، کہاں چھپ گئی ہو؟ اکبر، میرے چاروں طرف آگ ہے، میں مری جا رہی ہوں، خدا کے واسطے مجھے ڈھونڈ لو۔ ابھی اکبر کوئی جواب دینے والا تھا کہ اچانک ایک خوفناک آواز کمرے میں گونجی، میاؤں۔ اکبر نے پلٹ کر دیکھا تو بیڈ پر کالے بلے کو پایا۔ کالے بلے کو دیکھ کر نیلم باتھ روم کی طرف بھاگی۔ کالے بلے نے بھی بیڈ سے چھلانگ لگائی اور باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ باتھ روم کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا، تبھی اکبر کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ وہ اب تک خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر پنکھا تیز کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب پسینہ خشک ہو گیا اور دل کی دھڑکن قابو میں آ گئی تو وہ اٹھ کر باتھ روم میں گیا تاکہ منہ ہاتھ دھو لے۔ دروازہ بند کر کے جب اس نے نیلم کی تحریر پر نظر کی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ تحریر جو وقت کے ساتھ دھندلا گئی تھی اس وقت بالکل تازہ تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نیلم ابھی ابھی اس تحریر کو لکھ کر گئی ہو۔ وہ چکرا کر رہ گیا۔ نیلم کو اس نے خواب میں دیکھا تھا یا وہ حقیقت میں یہاں موجود تھی؟ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ رات کو سیما اور اس کی امی اور بیگم آفتاب کو صابرہ نے کھانے پر مدعو کر رکھا تھا۔ اکبر کو جب معلوم ہوا کہ سیما رات کو ادھر ہوگی تو وہ گھر سے بہانہ کر کے نکل گیا۔ جب سے اس نے نیلم کو خواب میں دیکھا تھا اسے قرار نہ تھا، دل پر گھبراہٹ طاری تھی اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح وہ نیلم کی تلاش میں نکل جائے۔ گھر سے نکل کر وہ سیدھا ماموں فرقان کے یہاں پہنچا۔ اس نے کھانا بھی وہاں کھایا۔ وہ بہت دیر تک ماموں فرقان سے باتیں کرتا رہا۔ پھر وہ رات گئے وہاں سے لوٹا۔ اس کا دل مطمئن تھا، اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسرے دن جب شام کو سیما اکبر کے گھر آئی تو اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ اکبر سے حساب لینے آئی تھی کہ وہ کل رات کو کہاں غائب ہو گیا، جبکہ وہ لوگ اس کے گھر پر کھانے پر مدعو تھے۔ اکبر آ گئے شو روم سے؟ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ وہ تو گئے، راشدہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ گئے؟ کہاں گئے؟ مری، راشدہ نے کہا اور سیما کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ اندر، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ مری؟ سیما کو ایک جھٹکا سا لگا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات اس نے خود کلامی کے انداز میں کہی۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ راشدہ نے محسوس کیا کہ سیما پر اس خبر نے بجلی سی گرا دی ہے۔ اندر ہی اندر کوئی چیز ٹوٹی ہے۔ ایک بے نام سی اداسی اس کے چہرے پر چھا گئی تھی۔ سیما نے اس سے ہاتھ چھڑا لیا لیکن راشدہ نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب اس نے محسوس کیا کہ سیما کا ہاتھ نہ صرف ٹھنڈا ہو چکا ہے بلکہ کانپ بھی رہا ہے۔ سیما، کیا ہوا ہے تمہیں؟ خیریت تو ہے؟ راشدہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہوگا؟ سیما کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ آئی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ کیا یہاں تم اکبر بھائی سے ملنے آئی تھیں؟ راشدہ نے سوال کیا۔ نہیں تو، سیما نے جلدی سے کہا۔ تم سے ملنے آئی تھی؟ پھر مجھ سے ملے بغیر کیوں جا رہی ہو؟ آؤ اندر آؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ راشدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ راشدہ، میں پھر آ جاؤں گی،
इस वक्त मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अभी तक तो तुम ठीक थी। चक्कर से आ रहे हैं। सीमा ने साफ गोई से काम लिया। आओ, मैं तुम्हें अच्छी सी चाय बनाकर पिलाती हूँ। तुम्हारे चक्कर अभी ठीक हो जाएंगे। ये कहकर उसने फिर सीमा के जवाब का इंतजार न किया, उसे खींचती हुई अपने साथ अंदर ले गई। राजदा ने सीमा को ड्राइंग रूम में, न टीवी लाउंज में, न अपने कमरे में बिठाया। वो इसे सीधी अकबर के बेडरूम में ले गई। बेड के सिरहाने इसने 2-3 तकिए रख दिए और बोली, तुम आराम से टेक लगाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सीमा बड़ी फर्माबरदारी से तकियों से टेक लगाकर बैठ गई और सामने नीलम की तस्वीर को गौर से देखने लगी। राजदा चाय बनाते हुए उलझी हुई थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इन दिनों में जो कुछ हुआ था, अकबर और सीमा की मुलाकातों के जो असरात मुरतब हुए थे, वो बहुत हौसला अफजा थे। सीमा बड़ी तेज़ी से अकबर की तरफ बढ़ी थी। उसे मालूम था कि अकबर शादीशुदा है। इसके बावजूद लाशऊरी तौर पर वो इसके करीब होती चली गई। एक लड़की दूसरी लड़की पे फतह हासिल करना चाहती थी। मैदान मार लेने के जज्बे ने उसे आगे बढ़ाया और फिर वो वाकई अकबर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। अकबर अगर मरी न गया होता और इसकी तवज्जो सीमा की तरफ हो गई होती तो सीमा का अकबर की मोहब्बत में गिरफ्तार होना बजा था, बल्कि दोनों माँ बेटी के मंसूबे के ऐन मुताबिक था। मुश्किल ये थी कि राजदा अपने भाई अकबर के मिजाज को अच्छी तरह समझती थी। सीमा की सूरत में इन लोगों ने जो इसके दिल पर तीर चलाया था वो रायगा गया था। अकबर ने सीमा को मोहब्बत की एक नज़र भी अता न की थी। हालांकि वो नीलम की बड़ी हद तक हमशक्ल थी, लेकिन इसे नकल नहीं चाहिए थी, इसे असल दरकार थी। इसीलिए वो सीमा को खातिर मिलाए बगैर मरी चला गया था। राजदा देख रही थी कि अकबर के मरी चले जाने से सीमा पर खातिर ख्वाह असर हुआ। वो शायद इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। अगर ऐसा है तो इसे हक़ाइक़ बता देने चाहिए ताकि वो संभल जाए और ये जान ले कि अकबर का दिल फतह करना कोई आसान काम नहीं है। अभी तक सीमा को नीलम के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। बस यही बताया गया था कि वो लाहौर गई हुई है। साबरा और राशिदा की गैर मामूली दिलचस्पी देखकर सीमा ने अपने तौर पर नीलम के बारे में ये बात फ़र्ज़ कर ली थी कि अगर नीलम और अकबर के ताल्लुकात खुशगवार नहीं हैं, नीलम लड़कर मैके चली गई है और अब ये दोनों माँ बेटी चाहती हैं कि नीलम का किस्सा पाक कर दिया जाए और सीमा को इसकी जगह दे दी जाए। सीमा को अकबर पहली नज़र में अच्छा लगा था, इसलिए वो अंजाम से बेखबर मोहब्बत की आग में कूद पड़ी थी। राशिदा चाय के 2 कप हाथ में थामे कमरे में दाखिल हुई तो सीमा नीलम की तस्वीर को घूर रही थी। राशिदा ने उसे गौर से देखा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि सीमा की महज आंखें नीलम की तस्वीर की तरफ हैं, जहन कहीं और है। लो सीमा, चाय पियो। राशिदा ने एक कप इसकी तरफ बढ़ाया। सीमा राशिदा की आवाज़ सुनकर जैसे चौंक उठी। उसने घबरा कर कप पकड़ लिया। वो दोनों खामोशी से चाय पीती रहीं। राशिदा सोच रही थी कि वो सीमा को बताने के लिए कहाँ से आगाज़ करे, और सीमा ये सोच रही थी कि राशिदा इससे क्या बात करना चाहती है तो करती क्यों नहीं। अकबर मरी क्यों गए हैं? सीमा ने बिलाखिर गुफ्तगू का आगाज़ किया। नीलम के लिए। सीमा की समझ में बात ना आई। नीलम तो लाहौर में है, लेकिन अकबर भाई का ख्याल है कि वो मरी में है। राशिदा ने बड़ी मासूमियत से कहा। मैं समझी नहीं। सीमा ने खाली कप मेज़ पर रखा और ज़रा संभल कर बैठ गई। समझ में तो आज तक हमारी भी नहीं आया कि इस घर में क्या हो रहा है। क्या कहना चाहती हो राशिदा? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। एक बात बताओ, सीमा तुम्हें अकबर भाई कैसे लगते हैं? साफ साफ बता दूं? हाँ बताओ। मैं उन्हें चाहने लगी हूँ। सीमा ने गहरी नज़रों से राशिदा को देखते हुए कहा। राशिदा ने यह सुनकर गहरा सांस लिया। उसने सीमा के बारे में जो अंदाज़ा लगाया था वो सही निकला। तब राशिदा एक अज़्म के साथ खड़ी हुई। उसने सीमा का ठंडा हाथ पकड़ा और बोली, आओ मेरे साथ। वो इसे लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। कहाँ ले जा रही हो मुझे? सीमा हैरत ज़दा थी। आओ तो। राशिदा उसे लेकर बाथरूम में दाखिल हुई और फिर उसने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने पर सीमा कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नज़र नीलम की लिखी हुई तहरीर पर पड़ी। अकबर, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे भूल ना जाना। ये क्या है? सीमा ने परेशान होकर पूछा। आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ ये सब क्या है। ये कहकर वो सीमा को बाथरूम से निकाल लाई और वो दोनों बेड पर बैठ गईं। सीमा, क्या तुम्हें जिन भूतों पर यकीन है? राशिदा ने पूछा। हाय, जिन भूतों से मुझे तो बड़ा डर लगता है, सीमा ने जवाब दिया। क्या तुम जानती हो कि जिन खूबसूरत लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं? हाँ, मैं जानती हूँ। हमारी अम्मी के दूर के रिश्तेदारों में एक वाक़या हो चुका है। एक जिन ना सिर्फ लड़की पर आशिक हो गया था, बल्कि उसने इस लड़की से शादी करने के लिए अपना रिश्ता भिजवाया और रिश्ता नामंजूर करने पर संगीन नताइज की धमकी दी।
والدین مجبوراً اس رشتے پر راضی ہو گئے۔ پھر اس لڑکی کی باقاعدہ بارات آئی، نکاح ہوا، شادی کی تمام رسمیں ادا کی گئیں اور لڑکی کو رخصت کر دیا گیا۔ اس جن نے بستی سے ہٹ کر ایک مکان لے لیا۔ اب وہ لڑکی اس جن کے ساتھ رہتی ہے۔ ماں باپ کے علاوہ اس لڑکی سے ملنے کوئی نہیں جا سکتا۔ سیما نے بتایا۔ پھر وہ خوف سے لرز کر بولی، ہائے راجدہ، یہ کیسی دل ہلانے والی بات ہے؟ ایسی ہی دل دہلانے والی بات اس گھر میں بھی ہوئی ہے۔ نہیں بھائی۔ سیما فوراً سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں، میں تمہیں تفصیل سے ساری بات بتاتی ہوں، راجدہ نے کہا۔ ہماری بھابھی نیلم پر ایک جن عاشق ہے۔ پھر راجدہ نے قصے کو ٹرین سے شروع کیا اور شادی کے بعد ان 4 مہینوں میں جو بھی واقعات رونما ہوئے ان کا تفصیل سے ذکر کیا۔ سیما اس ساری کہانی کو دم بخود ہو کر سنتی رہی۔ جب قصہ ختم ہوا تو سیما کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر نیلم کی تصویر کو دیکھا، پھر سنگھار میں اس کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی شکل نیلم سے کافی ملتی تھی۔ اس نے سوچا اکبر تو اس پر عاشق ہوا نہیں، لیکن اگر کہیں جن نے اسے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ اس تصور نے اس کی سٹی گم کر دی۔ پھر وہ جو اس گھر سے بھاگی تو پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ 2-3 دن بعد معلوم ہوا کہ سیما واپس اسلام آباد چلی گئی، حالانکہ اس کا یہاں کافی دن رہنے کا پروگرام تھا۔ صابرہ کو بڑی حیرت تھی کہ سیما نے اچانک گھر میں آنا کیوں بند کر دیا اور کیوں اتنی جلدی کراچی چھوڑ گئی۔ راجدہ نے صابرہ کو کچھ نہیں بتایا تھا اور اس نے سیما کو بھی قسم دے دی تھی کہ وہ یہ قصہ کسی اور کو نہ بتائے۔ صابرہ اکبر کے مری جانے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ بابر کا خیال تھا کہ یہ سب صابرہ کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے اس سے کب کہا کہ وہ مری چلا جائے؟ صابرہ نے صفائی پیش کی۔ تم نے اس پر سیما کو جو مسلط کر دیا تھا، بابر نے خفگی سے کہا۔ یہ سب میں نے اس کے بھلے کے لیے کیا تھا، صابرہ بولی۔ سیما کی وجہ سے نیلم کی یاد نے شدت اختیار کر لی، اسی لیے وہ چلا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ صابرہ نے گھبرا کر کہا۔ مجھے کیا معلوم؟ بابر لا تعلقی سے بولا۔ آپ نے اسے مری جانے کی اجازت کیوں دی؟ صابرہ الجھ پڑی۔ میں اگر اسے اجازت نہ دیتا وہ تب بھی چلا جاتا۔ ایسا کریں آپ خود مری چلے جائیں، وہ جانے کہاں بھٹک رہا ہوگا، صابرہ نے تشویش سے کہا۔ صابرہ ماں تھیں، اکبر اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی تشویش بجا تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا لخت جگر اس طرح مارا مارا پھرے۔ وہ سیما کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے سیما کو غیبی امداد جانا تھا۔ اسے قوی امید تھی کہ اکبر سیما کی طرف متوجہ ہو جائے گا، پھر آگے شادی کی بات چلائی جائے گی۔ لیکن اکبر بھی خوب چیز تھا۔ اس نے سیما کو نظر بھر کر بھی نہ دیکھا اور جوں جوں سیما اس کی طرف بڑھتی چلی گئی توں وہ نیلم کے قریب ہوتا گیا۔ نیلم اسے شدت سے یاد آنے لگی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے تڑپ اٹھا۔ زرغام اور دادا غفور سے جو معلومات نیلم کے بارے میں ملی تھیں، اس کے مطابق نیلم درختوں سے گھرے ایک مکان میں تھی اور یہ کوئی پہاڑی علاقہ تھا۔ اگرچہ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ نیلم کس پہاڑی مقام پر ہے۔ یہ گھر پاکستان کے کسی بھی پہاڑی مقام پر ہو سکتا تھا، لیکن قیاس یہ تھا کہ یہ مکان مری میں ہے۔ ماموں فرقان سے جب اکبر نے اس معاملے پر بات کی تو انہوں نے بھی یہی اندازہ لگایا کہ نیلم مری میں ہو سکتی ہے۔ اس قیاس کی اگرچہ کوئی ٹھوس بنیاد نہ تھی، محض ایک خیال تھا، اور یہ خیال بار بار ذہن میں اس لیے آتا تھا کہ نیلم آخری بار مری میں دیکھی گئی تھی۔ اکبر نے اس مسئلے پر زیادہ نہ سوچا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور مری کی طرف پرواز کر گیا۔ مری پہنچ کر اس نے ایک اچھے ہوٹل کا انتخاب کیا اور سامان رکھ کر باہر نکل آیا۔ اس کے پاس سامان ہی کیا تھا، ایک سفری بیگ تھا جس میں چند جوڑوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ پہلے دن اس نے کچھ نہ کیا، صرف مری کی اکلوتی سڑک پر ادھر سے ادھر گھومتا رہا۔ وہ ایک ایک لڑکی کا چہرہ غور سے دیکھتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اس نے ہوٹلوں کے چکر بھی لگائے لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اس طرح کہیں نیلم دکھائی دے جائے۔ رات کو تھک ہار کر وہ اپنے ہوٹل لوٹ آیا۔ ہوٹل سے اس نے کراچی بابر کو فون کیا، اپنی خیریت سے مری پہنچنے کی اطلاع دی اور جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا اس کا نام اور کمرہ وغیرہ بتایا۔ پھر دن بھر کی کارگزاری بیان کی اور دوبارہ فون کرنے کا وعدہ کر کے ریسیور رکھ دیا۔ کمرے کی لائٹ بجھا کر وہ بیڈ پر لیٹا تو اسے بستر کانٹوں بھرا محسوس ہوا۔ وہ سونے کی کوشش میں کروٹیں بدلنے لگا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پھر اس نے اٹھ کر لائٹ جلا دی اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو شیشے کی کھڑکی سے چاند نے اپنا چہرہ دکھایا۔ پورا چاند تھا، ایک سحر انگیز منظر تھا۔ وہ کھڑکی کھول کر چاند کو تکنے لگا۔ چاند کو دیکھتے دیکھتے ایسے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا پتہ نیلم بھی اس وقت چاند کو دیکھ رہی ہو۔ کاش کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ وہ نیلم تک پہنچ سکے۔
اکبر کا خیال 100% درست تھا۔ نیلم واقعی کھڑکی میں کھڑی چاند کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ چاند اور چاندنی سے نیلم کو ہمیشہ سے دلچسپی تھی۔ چاندنی اس پر سحر پھونک دیتی تھی۔ اس کے جسم کے سمندر میں چاندنی راتوں میں جوار بھاٹا سا آ جاتا تھا۔ لاہور میں وہ چاندنی راتوں میں دیر تک ٹہلا کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ کھڑکی میں کھڑی یہی سوچ رہی تھی۔ اس کو لاہور یاد آ رہا تھا۔ پھر لاہور سے اس کا ذہن شادی اور کراچی کی طرف منتقل ہو گیا۔ کراچی شہر یاد آیا تو اکبر کا چہرہ ابھرا۔ وہ چاند میں اس کا چہرہ تلاش کرنے لگی اور چاند دیکھتے دیکھتے اتنی محو ہو گئی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ قرل اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ سید پور کے جن نے جب اپنا جلتا ہوا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا تو وہ یکدم چونک اٹھی۔ اوہ، میں نے محویت توڑ دی، چاند میں ڈوبی ہوئی تھی شاید۔ وہ ہنسا۔ نیلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرا یہ مطلب تو نہ تھا، سید پور کا جن بولا۔ کافی دیر سے کھڑی تھی، کھڑے کھڑے تھک گئی میں، نیلم نے وضاحت کی۔ کھڑے کھڑے تھک گئی یا میرا کھڑکی کے قریب آنا پسند نہ آیا؟ قرل نے طنز کیا۔ میں کھڑکی میں کھڑی اکبر سے تو باتیں نہیں کر رہی تھی۔ نیلم نے طنز کا جواب طنز میں دیا۔ چاند کو تو دیکھ رہی تھی؟ قرل نے سوال کیا۔ ہاں دیکھ رہی تھی۔ کیا پتہ چاند میں محبوب کی شکل دکھائی دے رہی ہو؟ سید پور کے جن نے تیر چلایا۔ کاش ایسا ہوتا، نیلم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تمہارا جی تو چاہتا ہوگا کہ اکبر کسی طرح یہاں پہنچ جائے؟ کاش وہ پہنچ سکتا، نیلم ضد پر اتر آئی۔ خیر، اس کا یہاں پہنچنا تو اتنا مشکل نہیں، لیکن وہ یہاں پہنچ کر کرے گا کیا؟ وہ مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے جائے گا، نیلم نے اسے جلایا۔ وہ، یہ کہہ کر سید پور کے جن نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ وہ تمہیں کہاں لے جائے گا؟ میرے سامنے وہ کل کا لونڈا ہے، تمہیں لے جانے کی بجائے وہ خود نہ پھنس جائے۔ تم اس کا کیا بگاڑ لوگے؟ نیلم غصے میں آ گئی۔ یہ تو آنے والا وہ وقت بتائے گا، ابھی سے کیا کہوں؟ سید پور کے جن نے ہنس کر کہا۔ اتنا تکبر نہ کرو، مت بھولو کہ کبھی کبھی چیونٹی بھی ہاتھی کو مار گراتی ہے۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، تمہاری بھی کوئی کمزوری ہوگی۔ یہ تم نے ٹھیک کہا، واقعی میری ایک کمزوری ہے۔ وہ کیا؟ نیلم نے چونک کر پوچھا۔ تم میری کمزوری ہو، سید پور کے جن نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، اور تمہاری وجہ ہی سے میں نے اکبر کو برداشت کیا ہے، ورنہ کب کا میں اسے اپنے راستے سے ہٹا چکا ہوتا۔ تم اسے کیا راستے سے ہٹاؤ گے؟ ایک دن وہ ضرور تمہیں راستے سے ہٹا دے گا۔ نیلم بھی جذباتی ہو گئی۔ تمہارا یہ خواب قیامت تک پورا نہ ہوگا۔ یہ خواب نہیں ہے قرض، میرے دل کی آواز ہے۔ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر قسمت میں مٹنا لکھا ہے تو مٹ جاؤں گا، تمہارے لیے مٹ جاؤں گا۔ سید پور کے جن نے اس کا ہاتھ چھو کر کہا، اور مٹ کر اپنی خوش نصیبی پر ناز کروں گا۔ بہت محبت ہے مجھ سے؟ نیلم نے متاثر ہوئے بغیر پوچھا۔ ہاں بہت، وہ بولا۔ سچی محبت ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، بادل سے برستی بارش کی طرح سچی، قرل نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میرا کہا مانو گی؟ نیلم نے سوال کیا۔ ہاں، ایک بات کے سوا جو کہو کہ کر گزروں گا، کر کے دکھا دوں گا، وہ بولا۔ پھر یہ تو محبت نہ ہوئی، خود غرضی ہوئی۔ اب تم جو بھی سمجھو، جو بھی کہو، میں تم سے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتا۔ آخر کب تک قید رکھو گے مجھے قرل؟ تا قیامت، سید پور کے جن نے مسکرا کر کہا، اور پھر بیٹھے بیٹھے ہاتھ لمبا کر کے لائٹ بجھا دی۔ ادھر سید پور کے جن نے لائٹ بجھائی، ادھر اکبر نے اپنے کمرے کی لائٹ بجھائی اور بیڈ پر لیٹ کر کروٹیں بدلنے لگا۔ کروٹیں بدلتے بدلتے جانے کس وقت اس کی آنکھ میں نیند کی دیوی اتر آئی۔ سوتے سوتے اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ اس نے نیلم کو شعلوں میں گھرا دیکھا۔ نیلم کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ آگ پکارتی ادھر ادھر بھاگ رہی ہے۔ دریا کا کنارہ ہے، نیلم ادھر ہے، اکبر ادھر ہے۔ دریا میں خطرناک جانور تیر رہے ہیں۔ اکبر مجھے بچاؤ، اکبر مجھے بچاؤ۔ نیلم کی دلخراش چیخیں اسے سنائی دیتی ہیں تو وہ خونخوار جانوروں کی پرواہ کیے بغیر دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ میں آ رہا ہوں نیلم، وہ زور سے چیختا ہے۔ وہ جیسے ہی دریا میں چھلانگ لگاتا ہے وہ پانی میں گرنے کی بجائے ریت پر گرتا ہے۔ دریا اچانک خشک ہو جاتا ہے۔ وہ دریا کے دوسرے کنارے پر نیلم کو دیکھتا ہے۔ اب وہ اسے دکھائی نہیں دیتی۔ تب وہ گھبرا کر نیلم نیلم پکارتا ہے۔ پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر چاندنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ وہ فوراً بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوتے ہیں اور دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر پانی پیتا ہے، پھر اسے نیند نہیں آتی۔ رات کا وہ بقیہ حصہ وہ آنکھوں آنکھوں میں کاٹ دیتا ہے۔
صبح نہا دھو کر ناشتہ کیا اور ہوٹل سے نکل گیا۔ اس نے بازار کا ایک چکر لگایا، پھر اس نے درختوں سے گھرے مکان کی تلاش شروع کر دی۔ دوپہر تک وہ ایک ایسے مکان کی تلاش میں سرگرداں رہا جو درختوں سے گھرا ہو، دور دور تک اس کے آس پاس کوئی مکان نہ ہو۔ ایسے کئی مکان اس نے دیکھے، کئی بنگلوں کے دروازے بھی اس نے کھٹکھٹائے، مگر مایوسی ہوئی۔ دوپہر کو واپس ہوٹل آ گیا۔ اس نے کھانا کھایا، تھکا ہوا تھا، کچھ دیر آرام کی غرض سے لیٹا تو نیند آ گئی۔ دوپہر کو اٹھا، چائے پی، پھر بازار کا ایک چکر لگایا۔ اس کے بعد اس نے اس مرتبہ مخالف سمت کا رخ کیا۔ اس نے ادھر کا چپا چھپا چھان مارا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ درختوں سے گھرے اس مکان کی تلاش میں اسے شام ہو گئی۔ اندھیرا ہونے سے پہلے وہ اپنے ہوٹل لوٹ آیا۔ ابھی وہ بیڈ پر لیٹا آرام ہی کر رہا تھا کہ کراچی سے کال آ گئی۔ پہلے بابر نے بات کی۔ اس نے نیلم کے بارے میں پوچھا۔ اکبر نے جہاں جہاں اسے تلاش کیا تھا بتا دیا۔ پھر صابرہ نے فون لے لیا۔ اس نے اکبر کو قسمیں دیں کہ وہ فوراً کراچی واپس آ جائے۔ صابرہ کو اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کی طرف سے بہت پریشان تھی، فکر مند تھی۔ اکبر نے اپنی ماں کو تسلی دی اور بتایا کہ وہ فکر نہ کرے، میں یہاں بالکل خیریت سے ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت جلد کراچی لوٹ آؤں گا۔ دوسرے دن اس نے پھر نیلم کی تلاش شروع کر دی، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، سچ کہتے ہیں، حرکت میں برکت ہوتی ہے، سفر کرنے سے منزل قریب ہوتی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر وہ ایک ایسے مکان کے پاس پہنچ گیا جو درختوں سے گھرا ہوا تھا، اونچائی پر تھا اور اس کے آس پاس دور دور تک کوئی مکان نہ تھا۔ اس چھوٹے سے خوبصورت مکان کو دیکھ کر اکبر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اگرچہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہ تھی کہ یہ وہی مکان ہے جہاں نیلم قید ہے، کیونکہ ایسے تنہا مکان وہ کئی دریافت کر چکا تھا، ان کے دروازے کھٹکھٹا چکا تھا۔ ان مکانوں کے دروازوں سے نیلم برآمد نہ ہوئی تھی، لیکن اس مکان کو دیکھ کر اکبر کا دل نہ جانے کیوں بلیاں اچھلنے لگا تھا۔ یہ مکان نیچے سڑک سے بالکل نظر نہ آتا تھا، ایک دم الگ تھلگ تھا اور اس طرح درختوں میں چھپا ہوا تھا جیسے بادلوں میں چاند۔ اس وقت دن کے 12 بجے تھے۔ نیلم مکان کے اندر اپنے بیڈ پر اداس لیٹی تھی۔ سید پور کا جن اس وقت کمرے میں نہ تھا۔ پھر اچانک وہ تیزی سے شہزادے کے روپ میں کمرے میں داخل ہوا اور نیلم کے نزدیک بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نیلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہے؟ نیلم نے بیزاری سے کہا۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے کمرے سے گیا تھا۔ وہ آ گیا ہے، سید پور کے جن نے اطلاع دی۔ کون؟ نیلم نے پوچھا۔ جسے تم ہر وقت یاد کرتی رہتی ہو، سید پور کے جن نے وضاحت کی۔ اکبر؟ میرا اکبر؟ نیلم نے خوش ہو کر کہا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور بولی، کہاں ہے وہ؟ باہر کھڑا ہے، قرل نے بتایا۔ قرل، تمہیں میری قسم ہے تم اسے کچھ نہیں کہو گے؟ نیلم نے سید پور کے جن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ زندہ سلامت چلا جائے تو اس سے کہو کہ یہاں سے فوراً واپس چلا جائے۔ کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ نیلم نے پوچھا، بلکہ التجا کی۔ ہاں مل سکتی ہو، لیکن آخری بار، آج کے بعد سے تم کبھی اکبر سے نہیں مل سکو گی، یہ یاد رکھنا۔ اچھا ٹھیک ہے، نیلم نے بڑی اداسی سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی دروازے کے نزدیک ہی پہنچی تھی کہ دستک کی آواز سنائی دی۔ نیلم نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا، کون ہے؟ اکبر نے فوراً نیلم کی آواز پہچان لی۔ وہ بے قرار ہو کر بولا، میں ہوں اکبر، نیلم دروازہ کھولو۔ تب نیلم نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کیا کھلا، گویا مقدر کھل گیا۔ نیلم کو دیکھ کر اکبر کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ باہیں پھیلا کر نیلم کی طرف بڑھا۔ میری نیلم! نیلم اس کی باہوں میں جانے کا انجام جانتی تھی۔ وہ اس طرح پیچھے ہٹی جیسے وہ اکبر نہ ہو، سید پور کا جن ہو۔ اکبر، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نیلم نے بڑے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اکبر کی پھیلی ہوئی باہیں پھیلی رہ گئیں، اس کے ہونٹوں کی ہنسی بھیکی پڑ گئی۔ نیلم کے سرد رویے نے اسے اندر ہی اندر بڑی تکلیف پہنچائی۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی نیلم اسے دیکھے گی، سب کچھ بھول کر اس کے قریب آ جائے گی۔ نیلم اسے دیکھ کر ایسا ضرور کرتی، لیکن وہ سید پور کے جن سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اکبر کو کسی طرح کا نقصان پہنچائے۔ اسے یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ اکبر سید پور کے جن کی قید سے اسے آزاد نہیں کرا سکے گا۔ وہ اس کی محبت میں یہاں تک آ گیا تھا، اتنا بہت تھا۔ نیلم اپنی محبت کو کسی قیمت پر نقصان پہنچنے نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اس کے ساتھ بے رخی سے پیش آئی تھی، اس سے سرد رویہ روا رکھا تھا۔ نیلم، میں تمہیں لینے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ دیکھو نیلم، میں تمہیں بھولا نہیں ہوں، تم نے لکھا تھا کہ تم میری ہو، اگر میری ہو تو اب میرے ساتھ چلو۔ اکبر کی یہ بات سن کر نیلم کا کلیجہ دہل گیا۔ اس کا بھی اختیار جی چاہا کہ وہ اکبر کا ہاتھ پکڑے اور کہے، ٹھیک ہے اکبر، چلو میں واقعی تمہاری ہوں۔ لیکن ایسا وہ صرف سوچ سکتی تھی، کر نہیں سکتی تھی، اور جو کچھ وہ کر سکتی تھی وہ اس نے کر دیا۔
اس نے اپنے محبوب کو بچا لیا، اس نے اپنے شوہر کو بچا لیا، اس نے اکبر کو اپنی قسم دے کر واپس لوٹا دیا۔ اکبر واپس جانا نہیں چاہتا تھا، وہ مرنے مارنے پر تلا ہوا تھا، لیکن نیلم جانتی تھی کہ قرن اور اکبر کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اکبر اس کے سامنے چینٹی کی طرح تھا جسے وہ اپنی ایک چٹکی میں مسل سکتا تھا۔ اس نے اکبر کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ اکبر اس گھر سے مایوس ہو کر لوٹ آیا، پھر اس نے ہوٹل سے اپنا بیگ اٹھایا اور کراچی کے لیے واپسی چل پڑا۔ اکبر بچہ نہ تھا، بے وقوف نہ تھا، وہ یہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ نیلم نے اس کے ساتھ سرد رویہ کیوں روا رکھا، کیوں قسمیں دے کر اسے یہاں سے جانے کا کہا۔ وہ جانتا تھا کہ سید پور کے جن سے ٹکر لینا آسان نہ تھا، بڑے بڑے لوگ اسے شکست کھا کر میدان چھوڑ گئے تھے، وہ بیچارہ کس خود کی مولی تھا۔ اکبر کے لیے یہ خوشی کیا کم تھی کہ اس نے کئی ماہ بعد نیلم کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اس نے وہ مکان دیکھ لیا تھا جہاں نیلم قید تھی، وہ کراچی جا کر نیلم کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتا تھا۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پہنچ کر جب وہ گاڑی سے باہر آیا تو ایک قلی نے لپک کر اس کے ہاتھ سے بیگ لینا چاہا۔ اکبر نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، تب اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اکبر نے بڑی حیرت سے کہا، نیاز بابا آپ؟ نیاز محمد اس کے سامنے کھڑا تھا، اور جس حالت میں وہ اس کے سامنے کھڑا تھا وہ اکبر کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔